अस्सलाम वालेकुम जी, मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो इशू चल रहा फ्राइडे के दिन जो मक्का मस्जिद किया उसमें हुआ, तो एक मुसलमान की गलती से जो है कई मुसलमानों को इसकी सज़ा भुगतना पड़ रहा। जो सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे कि जो है उन जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं उनको बुरा भला मत कहो। तो इसके ताल्लुक़ से आप क्या करना चाहिए? जो जिसने ये गलत अफवाहें उठाएं दूसरे मज़हब के बारे में मानने वालों के लिए जो कहें, क्या उनको माफ़ी चाह लेना चाहिए और हमारा रोल क्या रहना चाहिए ये इख्तिलाफ हटाने के लिए? भाई ने मेरे भाई का इरादा IRF बंद कराने का दिख रहा। माशाल्लाह। देखिए, दरअसल इस खास मसले के ऊपर मैं जो भी जवाब दूं, मेरा इस खास मसले पर जवाब देना ये मेरे लिए सही नहीं है। शरई तौर पे मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। क्यों इजाज़त नहीं है? क्योंकि शरई तौर पर जिसको कौम रहनुमा मानती है उसके बारे में अवाम को कहीं भी अवाम में ठहरकर गुफ्तगू करना जायज़ नहीं है। उन्होंने अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। आपने उनमें कोई अमल देखा जो इस्लाम से टकराता है तो शरीयतन हमारे नबी ने इस उम्मत को तालीम दी है, वरना क्या होगा? हमारे एक मुसलमान अमीर ने, एक लीडर ने कुरान के खिलाफ एक अमल किया, हम उनके खिलाफ पब्लिक में बोलकर सुन्नत के खिलाफ करेंगे। नबी ने ताकीद क्या की? अगर कोई कौम का रहबर और रहनुमा है, उसमें तुम ऐब देखो, कोई बुराई देखो, बहुत बड़ी गंदगी देखो, सब्र करो और उसके हक में अल्लाह से दुआएं मांगो। हो सकता है तुम्हारे दुआओं की वजह से उसको तौफीक दे दी जाए, या हो सकता है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से अल्लाह सुन्नत पर अमल करने वाला रहबर तुम्हारे हवाले कर दे। दो में से एक चीजें होंगी। अब अल्लाह क्या करेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। शरई तौर पर मुझे इजाजत नहीं है कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को अवाम में ठहर कर कुछ कहूं, वरना अल्लाह के पास मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कितना बड़ा? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1855, सही मुस्लिम वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 1855 में कहा, तुम में सबसे अच्छी कौम वो है जिससे उसका लीडर खुश हो, और तुम में सबसे अच्छा लीडर वो है जिससे उसकी कौम खुश हो। तुम में बदतरीन कौम वो है जिससे उसका लीडर नाराज हो। तुम में बदतरीन लीडर वो है जिससे कौम तंग आ जाए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर हम ऐसा लीडर पाएं जिसमें ऐसी बुराई जिससे हम तंग हो चुके हैं, क्या हम अपनी तलवारें उसके खिलाफ उठा लें? कहा कि लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, लन हरगिज नहीं, जब तक कि वो तुम्हें नमाजों से ना रुकाए। का मतलब सिर्फ आप आवाज कब उठा सकते हैं इनके खिलाफ? अगर तुम्हारे जो रहबर है तुमको नमाजों से रुकाए। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में कई पार्टीज हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से कई मुसलमान एक गलतफहमी में आ गए हैं कि चूंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर हमको ख्यालात बयान करने की आजादी है। तुम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां ख्यालात बयान करने की जरूर आजादी है, लेकिन तुम उसके बंदे हैं जिसने तुमको आवारा ख्यालात बनाकर कुछ भी करने की इजाजत इस जमीन पर नहीं दिया। तुम में से मुल्क में रहने का नाजायज फायदा उठाकर अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकते क़यामत के दिन। जिसको भी आप अपना अमीर एक बार अल्लाह के लिए मान लें, उसके खिलाफ बगावत करना हराम है इस्लाम में। अब हिंदुस्तान के हालात में हम ये कहते चाहते हैं, हो भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सारी कौम की आवाज नहीं है। उन्होंने कौम के लीडर बाद में है, भाई मुसलमान होने के नाते पहले। मुसलमान का ऐब उछालना, मुसलमान को गाली देना गुनाह कबीरा है। उन्होंने जो कुछ गलत किया है उसके लिए इमरान के बोलने से क्या होगा? उसके लिए कोई और लीडर ठहरकर बोलने से क्या होगा? यह जुमला क्यों कह रहा हूं मैं? क़यामत में क्या होगा वो तो उनको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कुछ देर के लिए निकल कर कहूं कि हां, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत गलत किया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर मैं ये कहूं कि नहीं, अकबर भाई ने बहुत अच्छा किया है, यह भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जो कहा उनसे गलती हो गई। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में अल्लाह ने कहा, तुम दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के खुदाओं को बुरी बात ना कहो, कहीं वो जाहिल
تمہارے اللہ کو گالی نہ دے دیں. نہیں کہنا چاہیے ہم کو, بالکل نہیں کہنا چاہیے. سیاست ہمارے ملک میں بہت گندی ہے, پوری سیاست گندی ہے. کیوں؟ یہاں پہ بیماری ہے کہ ہر کوئی اپنی چڈی اور بنیان پبلک میں لا کے دھوتے, اور سیاستدان اس پر فخر کر کے ووٹ لیتے. اور سب سے خطرناک بات ہمارے ہندوستان کی سیاست میں کیا ہے اصل؟ ہم مذہب کو استعمال کرتے سیاست کے لیے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. ہم اپنی مرضی کے حساب سے مذہب کا نام لے لیتے. کوئی بھی کرے یہ غلط ہے, لیکن اکبر الدین اویسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے, اگر انہوں نے قرآن کے خلاف کہا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ دوبارہ کبھی وہ ایسا کام نہ کریں, اور جو ان سے غلطی ہو گئی اس کے نقصان سے ان کو اور پوری امت کو بچا لیں. ہم مسلمان کے اگر یہ غلطی میں کروں تو میں ایکسپیکٹ اس قوم سے کیا کروں اب کل؟ اگر یہ غلطی ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ سے ہو جائے تو میں کیا امید کروں میرے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ میرے ٹکڑے کر کے پھینک دیں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے غلطی کر دی, آپ لوگ مجھے معاف کر دو, میں اللہ سے بھی معافی مانگ لوں گا, میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا. تو ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی آپ وہی ایکسپیکٹ کرو. ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو جو دنیا کے قانون کے حساب سے سزا ملنے والی ہے وہ تو کورٹ میں چل ہی رہا ہے. یہی بات اسد الدین اویسی بار بار کہہ رہے ہیں. جتنے انٹرویوز ہو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پریجوڈسڈ ہے. پریجوڈسڈ مطلب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر عدالت فیصلہ سنائے گی, تو ہم کو قانوناً کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. شریعتاً صرف اکبر بھائی نہیں, جو کوئی کسی دوسرے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا کہہ دے وہ غلط کر رہا ہے. میری نظر میں اگر میں بولوں کہ اکبر بھائی بہت صحیح ہے تو عمران کی نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ میں قوم کا سیاسی رہنما یا رہبر نہیں ہوں, میں قوم میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ غیر مسلمان کو اللہ اور رسول کے بارے میں کس طرح بتایا جائے, غیر مسلمان میں قرآن کی بات کیسی پہنچائی جائے. میں اس حد تک اس کا ایکسپرٹ ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھیں گے کہ میں 10 منزلہ عمارت کیسے بناؤں, ڈاکٹر آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکتا. آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو یا انجینئر کو جا کر چیف انجینئر کو پوچھیں گے کہ صاحب مجھے بخار آ گیا ہے کون سی دوا کھاؤں. تو میری فیلڈ ایکسپرٹیز کی یہ فیلڈ ہے. لیکن چونکہ یہ معاملہ قوم سے تعلق ہے, آپ نے سوال کیا, ایکچولی ہم لوگ IRF پر پہلے سے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے, لیکن آپ نے الگ شکل میں لا کر سوال کیا, تب مجھے جواب دینے پر مجبور ہونا پڑا. تو اس اعتبار سے اکبر بھائی نے جو کچھ کہا ہے وہ اسپیچ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت ان کی وہ اسپیچ چل رہی تھی میں لائیو سن رہا تھا اس کو, میں ٹیلی ویژن واچ کر رہا تھا, ان کی اسپیچ سن رہا تھا. اس وقت ہی میں تعجب کر رہا تھا کہ اتنا کھل کر یہ کیسے بتا رہے ہیں سب. اور اسی وقت میں نے سوچا کہ شاید کوئی مصیبت آئے گی, اللہ سب کی حفاظت کرے, لیکن وہ مصیبت آ ہی گئی. شاید اس مصیبت میں ان کے لیے اور پوری قوم کے لیے کوئی بھلائی ہے. شاید ان کے آج اس مصیبت میں پڑنے سے کئی اور بیوقوف جو آگے جا کر کوئی ایسی بیوقوفی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب, ان کا ناج استطاعت تھی تو شاید وہ سنبھال بھی لیں گے, معافی چاہ کر کچھ جرمانہ بھر کر یا عدالت نے جو کچھ فیصلہ کیا اس کے مطابق نکل کر آ جائے. لیکن ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اگر اس قسم کی گفتگو شروع کرے تو اس کی تو شامت ہو جائے گی. تو کئی لوگ بچ گئے شاید ان کی اس غلطی کی وجہ سے. ان کی وہ غلطی کئی قوم والوں کے لیے نصیحت بن گئی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اس کا نقطہ نظر ہے اسلامی پرسپیکٹو سے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, انہوں نے کی انسان ہے, غلطی ہو گئی ہوگی. ہم چاہیں گے کہ اللہ ان کو توفیق دے, ان سے ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو, اور اللہ ان کے لیے رحم کا معاملہ کرے. اللہ ان کو دوبارہ ذریعہ بنائے کہ وہ غیر مسلمان اور مسلمان سب کو فائدہ پہنچائے اور ان کے ذریعے سے دوبارہ اسلام کی عزت قائم ہو جائے انشاءاللہ. ہم اللہ سے یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں ہے, ہر اس مسلمان کے لیے جو آج پریشانی میں, کیونکہ میرا اسلام مجھے کسی مسلمان کو بد دعا دینے کی اجازت نہیں دیتا, تو میں ان کے حق میں بد دعا کیسے دوں. دوسرا میں جیسے بتا رہا تھا کہ ڈیموکریسی کے نام پر کیا ہو رہا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ کر رہا ہے. یہاں پہ وہ اس کے دل میں جو آیا اس کے بارے میں کہتا ہے, وہ اس کے دل میں آیا جو اس کے بارے میں کہتا ہے. وجہ کیا بتا رہے ہیں بھائی, ہمارا کنٹری ڈیموکریٹک ہے, ہماری ڈیموکریسی میں ہم کو اجازت ہے ہم MIM مجلس کے ساتھ رہیں یا کانگریس کے ساتھ رہیں یا TDP کے ساتھ رہیں. تو ایک مسلمان مجلس میں ہے, ایک مسلمان TDP میں ہے, ایک مسلمان کانگریس میں ہے. تو کانگریس والا ان کو گالی دیتا ہے, وہ ان کو گالی دیتا ہے, یہ ان کو گالی دیتے ہیں. تینوں بھی جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں یہ بھول رہے ہیں کہ تینوں بھی وقتیہ پہلے نبی کے امتی کو برائی کر رہے ہیں, اور تینوں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. چاہے کوئی بھی کرے گناہ کبیرہ, کوئی بھی عوام میں ٹھہر کر کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ گناہ ہے. ہاں عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلاں, یا اس شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جس کی برائی اور عیاشی مشہور ہو جائے. مثال کے طور پر میں ایک
فلم ایکٹر کو دیکھتا ہوں کوئی خان کو بیہودے کو کہ وہ خان کوئی بیہودگی پھیلا رہا ہے تو مجھے اختیار ہے اس خان کے بارے میں برائی کرنے کا کیونکہ یہ کمبخت کئیوں کو خراب کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسرے معاملوں میں مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نام لے کر کسی کی برائی کروں عوام میں جا کر. کیوں؟ اگر مجھے واقع نصیحت کرنا ہے تو اسلام نے نصیحت کے اصول بتائے. کیا اصول بتائے؟ مسلمان کا آئینہ ہے. کتنی پیاری حکمت والی حدیث ہے, کبھی غور کیا آپ لوگ آئینے کے سامنے جا کر کب ٹھہرتے؟ کئی کے لیے ٹھہرتے آپ لوگ آئینے کے سامنے؟ بال بنانے, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ٹھہرتے. اب مان لو آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں ارے ننگے بلا سمجھو, آپ دوبارہ وہ آئینے کے سامنے جاتے, ارے جاتے گالی دے رہے ہیں بولتے ارے بے شرم پاگل کیسا دکھ رہا تو بلا سمجھو, جاتے دوبارہ. آئینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایسا جاؤ, ایسی نصیحت کرو کہ مسلمان بار بار آپ کے پاس نصیحت لینے آنا پسند کرے. جس طرح آپ آئینے کے سامنے بار بار جانا پسند کرتے ہیں اس طرح تم دوسرے مسلمان کے لیے اس طرح بن جاؤ کہ وہ تمہارے پاس بار بار آئے کہ نصیحت لے اپنے لیے. یہ صفت بتائی اسلام نے. نصیحت کرنا ہے, اگر اللہ مجھے موقع دے گا کل کبھی ملاقات کرنے کا اپنے اس مسلمان بھائی سے جس نے غلطی کی ہے میں اسے نصیحت کر دوں گا. اگر مجھے موقع مل جائے کہ کسی کے ذریعے اس تک نصیحت پہنچاؤں تو اس تک اس کی نصیحت پہنچا دوں گا. اگر دونوں بھی میرے اختیار میں فی الوقت نہیں ہے تو صرف اللہ سے دعائیں کروں گا. لیکن بد دعا تو کسی شکل میں بھی کسی مسلمان کو نہیں دے سکتا. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے نام پر جو آزادی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تیسرا مسئلہ, ٹھیک ہے میں ٹی ڈی پی پارٹی میں ہوں, تلگو دیشم پارٹی میں ہوں, لیکن میں رہتا ہوں چندرائن گٹا ایریا میں, اور چندرائن گٹے ایریا میں رہ کر میں ٹی ڈی پی میں ہوں. الیکشن ہو گئے اور الیکشن کے بعد کون بن گئے؟ اکبر الدین اویسی صاحب وہاں کے ایم ایل اے بن گئے. اب اسلام کہتا ہے تو رہ کہیں بھی بغاوت نہیں کر سکتا آپ ان سے, وہ تیرے رہبر ہیں. جب الیکشن لڑنا ہے تو چھوٹ لیا, تو ان کے خلاف گیا, وہ تیرے خلاف ہے, الیکشن ہو گیا, اب وہ ایم ایل اے بنے. ایم ایل اے کس نے بنایا ان کو؟ شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, بدتمیز. دیکھو کتنا شرک اور کفر ہے ہمارے اندر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آل عمران کی آیت کیا ہے؟ اے اللہ کائنات کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے اس میں اقتدار دیتا ہے, تو جس سے چاہتا ہے اقتدار لیتا ہے. عوام بنائی. دیکھیں منہ سے کیا جملہ نکلا. علامہ اقبال کی شاعری میں ایک بہترین نظم ہے ان کی. کیا نظم ہے؟ ابلیس کی مجلس شورا, ان کی ٹائٹل ہے پوئم کی, ابلیس کی مجلس شورا. مجلس شورا بولے تو ابلیس جو شیطانوں کا باپ ہے, سردار ہے, انہیں ایک محفل بٹھایا مشوروں کی باقی کے شیطانوں سے. تو اس میں انہوں اچھی نظم میں پورے اس میں انہوں کیا لے کے آئے معلوم ہے؟ انہیں دو چیزوں کو سب سے خطرناک مانا ابلیس کو پوری محفل میں. دو چیزیں کیا تھیں؟ اس میں سے ایک شیطان آ کے بولا, سردار آپ کو معلوم ہے ایسا فساد مچا کے آیا ہوں زمین پہ, آپ بہت خوش ہو جائیں گے. بولا میں سنا ہے کمیونزم لایا. بولا پاگل سے کچھ نہیں ہوتا. بولا ابلیس. پھر ایک آ کے بولا, سردار ایسا فساد مچایا ہوں کہ ایک ظالم کو بادشاہ بننے کے اوپر لایا, وہ قوم کے اوپر ظلم پہ ظلم کر رہا. ابلیس بولا ارے پاگل, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بولا تیسرا آ کے بولا, سردار ایسا فساد مچا کے آیا ہوں, ہر پاگل کو بھی احساس دلایا کہ تو وقت کا بادشاہ ہے اس کنٹری کا. کیوں؟ ڈیموکریسی وہی ہے, میں ووٹ ڈالا تو انہیں بادشاہ بنا, لہذا تو میرے ووٹ سے آیا تو ہر ایک کو بادشاہ کیسا بنا دیا. عوام اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہی. ہر رکشے والا, ڈاکٹر, آئی اے ایس, 100 ریپ کرا, 5 مرڈر کرا, پوروں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. جب ووٹ ڈالنے جاتے تو اس کے ووٹ کی ویلیو سیم ہے. شیطان ابلیس بولا ارے یہ ذرا اچھا کام کرا رہے تو. بولا کیونکہ ہر ایک کو انا پہ اتار دے کے آیا, تو منہ سے وہی جملہ نکلا نا, کون بنائے؟ عوام. بولے آپ لوگ شرک نہیں ہے, کون بنایا ان کو؟ اب اللہ اگر کسی کو جو حاکم بنا دے, آپ کو اجازت نہیں دی آپ بغاوت کرنے کی. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, ٹھیک ہے اختلافات کئی ہو سکتے ہیں ہمارے, وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جہاں آپ کو دکھے کہ برا کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا ہے, اور جہاں آپ کو لگے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں
تو ان کو سراہنا بھی چاہیے. ہم جتنی تیزی سے کسی کی برائی پر آتے اتنی تیزی سے اس کو سراہنے پر نہیں آتے کبھی. اگرچہ کہ آپ مخالفت میں تھے, مان لو میں ٹی ڈی پی میں ہوں, چندران گٹے سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں ہار گیا اور اکبر بھائی وہاں جیت گیا, اور اکبر بھائی وہاں کوئی اچھا کام کرے, مجھ پر مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ان کی اچھائی پر ان کو ابھاروں تاکہ ان کے اندر اچھائیاں اور بڑھ جائے. یہ کام بھی نہیں کرتے ہم. انہوں اچھا بھی کرے تو تنقید کرنے کی کوشش کرتے, گالی دیتے, ذاتیت پر اتر جا رہے ہیں آج کل. تو گناہ کبیرہ, کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی ذات کے اوپر جا کر کچھ بھی بات کرنا پبلک میں ڈر کے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاس. یہ سب پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے, ہم خود ایسا کرنے کے بعد نان مسلم آپ کو دیکھ کر کون سے اسلام کو ماننے کو آئے گا؟ تو یہ پورا فساد ہم شیطان ہمارے کو کھیلنے لگا رہا ہے پورا. وہ جو تقریر ہوئی, بے شک انہوں نے جو الفاظ نازیبا کہے, جو خداؤں کو گالی کے طور پر ان کو محسوس ہوئے, جو شاید ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ان کو تکلیف پہنچی, بے شک ایک مسلمان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اب وہ ہو گیا. تو اب کیا کریں گے؟ اس کے لیے گلہ مار دیں گے. جو بھی کرنا ہے وہ تو قانون کرے گا اپنی جگہ. ہم کیا کریں گے؟ ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے, اللہ ان کو توفیق دے دے, اللہ ان کی زبان کے اندر سے جو باتیں غفلت میں نکل گئیں, جیسے بھی نکل گئیں, اس کو تو غیر مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں سے مٹا دے, تاکہ کہیں اس بات کی وجہ سے اس امت پر کوئی ظلم نہ شروع ہو جائے. اس کو آگے ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز, ہاں ان کے پاس سے بھی بعض جو لیڈرز ہے بہت غیر غلط اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں, مسلمانوں کے بارے میں کرتے ہیں, انوسنس آف مسلمز جو مووی بنائے, یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو تم ویسی ہی برائی کر کے اس سے بدلہ نہیں لے سکتے. اسلام میں وہ کر رہا ہے وہ اللہ کو جواب دے گا, تم اپنے دائرے کو نہیں چھوڑ سکتے, تب بھی نہیں چھوڑ سکتے. تم صبر کرو, اس کی بدتمیزی پر بھی صبر کرو, اللہ راستے نکالے گا تمہارے لیے اس کے بعد انشاءاللہ. یہ ہم کو سبق سیکھنا چاہیے. تو اس مسئلے پر میں کیا کہتا ہوں, میرے کہنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میں کوئی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ مسلمان کوئی بھی پریشانی میں ہے, وہ کسی بھی شکل میں پریشانی میں آ جائے تو اس کے حق میں دعا کر لے, تو اس کے لیے بھلا چاہ لے. ہاں جو ڈیمیج ہو گیا ہے آپ غیر مسلمانوں تک جا کر قرآن کی تبلیغ کریں, ارریسپیکٹو. اگر وہ کہتے ہیں اکبر ایسا بولا, یہ بولا, ان کو بولو بھائی انہوں نے جو کچھ کہا وہ معاملہ تو عدالت میں ہے, لیکن ہم آپ کو قرآن کی ایک آیت بتانا چاہتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 108 میں ہم کو اللہ نے کہا ہے کسی کے خدا کو برا مت بولو. اور خدا کو برا مت بولو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رام کو بھگوان مان لوں گا, میں تو نہیں مانوں گا. میں کرشنا کو بھگوان مانوں گا, ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں. اگر میں کہتا ہوں رام بھگوان نہیں ہے کا مطلب میں رام کو گالی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ خدا نہیں ہے, تو کیا گالی ہو گئی؟ ٹھیک ہے, وہ نہیں مانتا, نہیں مانے. میں رام کو نہیں مانتا کہ وہ بھگوان ہے, میں کرشنا کو نہیں مانتا کہ وہ بھگوان ہے, تو میں گالی نہیں دے رہا ہوں. تو گفتگو جب آپ کریں یہی بالحکمہ ہے. بالحکمہ کیا ہے کہ اتنی ہی بات کرو جو حق والی ہو اور جو دائرے کے باہر نہ نکل جائے. تو اس اعتبار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں؟ دعوت. وہی تو کر رہے ہیں آپ کو, یہی تو بول رہے ہیں کہ اس وقت دعوت سب سے ایک ہی راستہ ہے دعوت ہماری نجات کا. آپس کے اختلافات, انہیں ایسا کر رہا ہو مسلمان, اس کا عقیدہ یہ ہے, سب اپنی جگہ ہے. دعوت کے کام پہ لگاؤ. آپ دیکھو غیر مسلمان اس کو قرآن و حدیث کے عقیدے والا بنا دیتا. کیوں بنا دیتا پوچھا؟ اب گوسپل آف مارک, گوسپل آف لیوک, گوسپل آف جان, گوسپل آف میتھیو میں تفرقات ہے بول رہے ہیں. میتھیو ایک مسئلے پر کچھ بول رہا تو مارک کچھ بول رہا, تو آپ کیا بول رہے ہیں کرسچن کو جا کے دیکھ یہ بائبل صحیح نہیں ہے کیونکہ ٹکراؤ ہے اس میں. اب ایک مسلمان جو قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کے نامہ لے کے بتاتا ہمارے امام صاحب یہ بولے, ہمارے امام صاحب یہ بولے, تو غیر مسلم بولتا دیکھ بھائی تیرے امام کیا بولے نکو بتا, تیرا اللہ کیا بولا, نبی کیا بولے بتاؤ. انہیں خود بخود لاتا اس کو قرآن اور حدیث کے اوپر. دعوت کا کام شروع کرو انشاءاللہ. اسی میں ہمارا اتحاد ہے, یہ ذریعہ بنے گا سب سے بڑے اتحاد کا. یہی چیز ہم کو یہ حالات سے باہر نکالے گی انشاءاللہ. اور ایسے جب کبھی موقع آتے ہیں یہ موقعوں کو ہم ہاتھ سے گنوانے نہیں دینا. آپ جانتے ہیں واللہ آج صبح جب میں آیا تو میرے بھائیوں سے ڈسکس کر رہا تھا یہاں پہ جتنے بھی IRF کے بردر سے, یہ کوشچن آیا تو آنسر دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. وہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, یونانی مسئلہ بولا, سوال ہی نہیں اٹھتا دینے کا, یہ ٹاپک ہم چھیڑیں گے نہیں بولے. اب جواب کیوں دیا آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ اب اللہ پھر بھی کرایا سوال. وہ اندازہ تھا خالی کہ آئے گا تو, اب سوال آ گیا.
کا مطلب اللہ چاہ رہا تھا کہ میں جواب دوں. شاید اللہ میرے ذریعے سے جواب دلوانا چاہتا تھا, اب میں یہ جواب دے دیا انشاءاللہ. اللہ اس میں خیر نکالے, اللہ اس سب معاملے میں ہم سب کے لیے جو بھلائی لائے انشاءاللہ. مائک لیجیے, مائک دیجیے. یہ ایشو سے جو ہے میرے کو جو موقع ملا کہ جو دعوت کی بات کر سکوں کہ اسلام یہ چیزاں کہنے سے نہیں بتاتا کہ برا بلا کسی اور کے نظر میں. آپ نے یہ ایک کام بہت اچھا کیا. کون سا کام؟ جس میں آپ نے جا کر قرآن کی دعوت پیش کر دی, یہ بہت اچھا کام کیا. اب اس کے آگے آپ کو شیطان کہاں لے جا رہا معلوم؟ جہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان کو برا کہو. جی ہم نہ کسی کو برا بولیں گے نہ ہم بھلا بولیں گے. کیوں ان کو برا کیوں نہیں بولیں گے؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ میں اکبر الدین اویسی کے کوئی پیسے باقی ہوں, نہ مجھے اکبر الدین اویسی کا کوئی ڈر ہے, نہ میں ان سے چوری کیا ہوا ہوں کچھ. ان کو برا کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ وہ میرے نبی کے امتی ہیں, اور میرے نبی نے کہا کہ کسی بھی امتی کو برا بھلا مت بولو. میں نہیں بول سکتا ان کو. کل اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس امت سے امید کیا لگاؤں گا کہ یہ امت میرے حق میں دعا کرے گی کہ ٹھیک ہے اللہ عمران بھائی کو معاف کر دے. میں یہی امید, جو چیز میں میرے لیے اچھی سمجھتا ہوں میں میرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اچھی سمجھوں گا. تیسری چیز, میں اس ٹاپک پہ زیادہ کیوں بات نہیں کروں گا قانونی دائرے میں, کیونکہ اس ملک کا قانون, کوئی معاملہ جب قانون کے دائرے میں کورٹ میں چلتا ہے, قانوناً اس بات کی ہم کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس معاملے پر باہر ٹھہر کر کوئی گفتگو کریں. اگر آپ لوگوں نے CNN IBN پر اسد الدین اویسی صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا اس کو دیکھیں گے, وہ بار بار ایک جملہ کہہ رہے تھے اینکر کو کہ ڈونٹ کال اٹ اے ہیٹ اسپیچ, کال اٹ این alleged hate speech. It's still being judged by the judge. جج فیصلہ کرے گا, جو بھی آخری فیصلہ کون کرے گا؟ جج کرے گا. تو اس کے پہلے میں فیصلہ دے رہا ہوں, شرعی جرم کر رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی. میں کون ہوتا ہوں اکبر الدین اویسی کے اوپر فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اسد الدین اویسی پر فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے والا؟ یہ لوگ تو کم سے کم ان کے ذریعے قوم کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے. بھائی یہ قوم کے رہنما ہیں, یہ ان کی پہچان بنی ہوئی ہے. یہ اچھے ہیں برے ہیں, صحیح ہیں غلط ہیں, یہ پورے معاملے اللہ کے پاس ہیں. مجھ کو شرعی طور پر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آدمی جس کی پہچان قوم کے لیے یا دین کے لیے ہے, اس کے بارے میں اپنا منہ عوام میں آ کر کھولوں. مجھے شریعتاً اس کی اجازت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. تو آپ میں سے بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.